जी ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक से आने के बाद जो है आपसे यही बात करूंगी कि हमारी कोशिश होती है कि जब जुम्मे का दिन हो तो ख़ास तौर से जो है इस्लामी सेगमेंट में आपसे वो बात करें जो आप जानना चाहते हैं, और जिसकी हकीकत जो है वो जो भी मुफ्ती हमारे पास आए उसके बारे में वो बता सकें। तो मैं इस वक्त जब हकीकत की बात कर रही हूँ तो ख्वाब का जिक्र करूँगी। ख्वाब एक हकीकत है। जिस तरह इंसान हालत बेदारी में अल्लाह की मखलूक और इसकी हसीन कायनात को अपनी आंखों से देखकर मुतासिर होता है, इसी तरह कहते हैं कि जब रात में ख्वाब आता है तो बहुत सारी चीज़ों को देखकर वो मुतासिर होता है और वो चाहता है कि उसकी ताबीर, अगर वो अच्छा ख्वाब है तो अच्छी ताबीर भी उसकी मिल जाए। ख्वाब इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिसमें ज़िंदगी में बाज़ औक़ात जो है ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो तब्दीली लेकर आते हैं। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब की 3 इक़साम बताई हैं, जिसमें एक अच्छा ख्वाब जो अल्लाह ताला की तरफ से बशारत होता है, और दूसरा वो जो शैतान की तरफ से गम में डाल देता है, और तीसरा ये कि ख़ुद इंसान के जो ख्यालात होते हैं वो ख्वाब में तब्दील होकर आपके लाशऊर में जो होते हैं वो ख्वाब बन के आते हैं आपके सामने। तो इस सब पे बात करेंगे। जो हमारे गेस्ट है पहले चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती वसीम सादिक साहब। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि जैसा मैंने कहा किस हद तक दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? पहले तो आपको वेलकम करते हैं आज के शो में कि आपने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, क्या हकीकत है ख़ास तौर से कुरान और सुन्नत की रोशनी में ख्वाब की? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ा फ़िल अर्ज़ व लिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए ख्वाब का जो उन्वान है ये काफ़ी दिलचस्प भी है, और तकरीबन हर ही शख्स को ख्वाब से वाबस्तगी रहती है जी, और बाज़ लोगों को बड़ी इसमें दिलचस्पी होती है जानने के हवाले से भी कि हमने ख्वाब देखा है, इसकी हकीकत क्या है। बिल्कुल। इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर मैं बात करूं तो ये मुस्तक़बिल में हमारे जो आने वाले मामलात होते हैं उनका मुनकशिफ होना और उनसे आगाही मिलने का एक बड़ा मुफीद ज़रिया है। इसलिए कि मुस्तक़बिल के जो मामलात हैं, आपके फ्यूचर के मामलात हैं, उनको जानने का इंसान के पास कोई ज़रिया नहीं है। जी। कल क्या होने वाला है मेरे साथ, 2 महीने बाद क्या होने वाला है। तो उसके लिए पहले अदवार के अंदर तो ये होता था कि अम्बिया अलैहिस्सलाम मौजूद होते थे और वही के ज़रिए वो पेशन गोई फरमा देते थे, वही के ज़रिए बता दिया जाता था कि कब क्या होगा। वो उनका मौजज़ा भी होता था और अल्लाह ताला उनको वो इल्म भी अता फरमाता था। लेकिन जब नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म हो गया, अब इंसान अपने मुस्तक़बिल के हवाले से कैसे जाने, उसको जानने के लिए और उन मामलात को मुनकशिफ करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सच्चे ख्वाबों को जो है ना वो मुकर्रर फरमा दिया है। इसलिए कि हदीस पाक के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब नबुव्वत में से कुछ भी बाकी नहीं रहा, यानी मेरी ज़ात पे नबुव्वत ख़त्म हो गई है सिवाय बशारतों के। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल नबुव्वत ख़त्म हो गई, उसमें से सिर्फ बशारत रह गई, तो बशारत का क्या मतलब है? हुज़ूर ने फरमाया कि बशारत से मुराद है सच्चे ख्वाब। यानी नबुव्वत तो ख़त्म हो गई है लेकिन उसका एक हिस्सा, एक जुज़ इस एतबार से क़यामत तक बाकी रहेगा, जो कि बशारत की सूरत में, जिसको रुया सालिहा कहा, सच्चे ख्वाब का, उस सूरत में बाकी रहेगा और उससे कुछ ना कुछ तुम्हें आने वाले मामलात पर आगाही होती रहेगी। और ख़ास तौर पर जो सच्चा ख्वाब होता है उसकी अहमियत यह है कि वो आपको आने वाले जो ज़िंदगी के मामलात हैं उसकी तरफ रहनुमाई कर देता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जो मोमिन जितना ज़्यादा सच्चा होगा उसका ख्वाब भी इतना ही ज़्यादा सच्चा होगा। ये मैं आपसे पूछने अच्छा, वाली अब यही वजह है कि आप देखें कि अम्बिया अलैहिस्सलाम इस कायनात में सबसे ज़्यादा सच्चे लोग हैं, इसलिए अम्बिया के ख्वाब वही के मर्तबे में होते हैं कि जब नबी कोई ख्वाब देखता है तो वो यकीनी और कतई होता है और उसको वही का दर्जा दिया जाता है, यानी वो मिन अन वैसा ही होता है जैसे वो ख्वाब को देख रहे होते हैं। तो अब हमारे लिए क्या है ख्वाबों की हकीकत? हमारे लिए ये कि अल्लाह ताला ने एक रहनुमाई का ज़रिया बना दिया है। सो हम अपने ख्वाबों से बाज़ दफ़ा मुस्तक़बिल के मामलात पर आगाही हासिल करते हैं। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने जैसा बताया कि अच्छे ख्वाब और उसमें आपको बशारत हो जाती है, वही आपने फिर बात खुद ही क्लियर कर दी, जितना नेक और सच्चा इंसान होगा उतने ही अच्छा ख्वाब जो है वो देखेंगे। तो अच्छे ख्वाब और बुरे ख्वाब वैसे होते क्या हैं? क्योंकि हमारे तो जहन में ये कि कोई अच्छा ख्वाब, मेरे जो दिल की ख्वाहिश है वो मुझे ख्वाब में जो है बात पूरी हो गई तो मुझे होगा वो मैंने आज बहुत अच्छा ख्वाब देखा है ना, ऐसा ही है ना। और अगर कोई ऐसा ख्वाब जो मुझे डिस्टर्ब करता है और मैं कहती हूँ नींद से हड़बड़ा के उठ जाती हूँ कि ये क्या था, अच्छा था, ये ख्वाब ही था, हकीकत नहीं है, तो ऐसा ही है क्या?
ہاں دیکھیے ایسا ہے کہ ایک تو اچھے اور برے خواب کی پہچان، اور دوسرا یہ کہ خواب کا ذکر کرنا پھر آگے نا اس کے کچھ جی کس احکامات طرح ہیں کیا جائے؟ باقاعدہ شریعت کے اندر، اور میرے خیال سے ہر شخص کو اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، ورنہ بعض دفعہ آپ کے خواب ہی آپ کے لیے نقصان اور ضرر کا باعث بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ جی ایک وہ ہیں کہ جو رؤیا صالحہ کہلاتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے مومن بندے کے لیے بطور بشارت ہوتے ہیں، خوشخبری ہوتے ہیں، جی اور ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جو برے خواب کہلاتے ہیں، اور ایک انسان کے اپنے جو خیالات ہوتے ہیں دن بھر کے معاملات، وہ جب سوتا ہے تو ذہن پہ وہ سوال ہوتے ہیں، وہی خواب میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے برے خواب کے حوالے سے میں بات کر دیتا ہوں کہ اگر کبھی آپ نے کوئی برا خواب دیکھا، یعنی جی جس میں خواب میں آپ نے نقصان، کوئی ڈراؤنا سلسلہ دیکھا، کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جو آپ کا ذہن قبول نہیں کر رہا اور آپ کو ڈر محسوس ہوا اور بہت برا لگا آپ کو، ایسے خواب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جب ایسا خواب دیکھو تو سب سے پہلا کام تو یہ، جب آنکھ کھل جائے جی تو فرمایا کہ اپنی الٹی جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اس نقصان سے بچنے کی طلب رکھتے ہو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے تم اس نقصان سے بچ جاؤ گے جو خواب میں دیکھا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب بھی کبھی کوئی برا خواب دیکھو جی تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، فرمایا پھر بھی تم اس کے نقصان سے بچ جاؤ گے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ارشاد فرمایا کہ جب برا خواب دیکھتے ہو تو اپنی کروٹ بدل لیا کرو، جس کروٹ پر سو رہے تھے، کیونکہ کروٹ کا بدلنا بھی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف جانا ایک نیک شگون، ایک نیک فعل ہے۔ تو یہ 3 طریقے ارشاد فرمائے، جب بھی برا خواب دیکھیں یہ عمل کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نقصان سے بچ جائیں گے۔ نمبر 2 یہ کہ اس برے خواب کا ذکر کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا، جس طرح کا خواب دیکھا لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر ایک برے خواب کا ذکر کیا۔ جی وہ کہنے لگے جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کٹ گیا اور وہ بھاگے جا رہا ہے، میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنا وہ خواب جس میں شیطان تم سے کھیلتا ہے لوگوں سے ذکر نہ کرو۔ تو برے خواب کے بارے میں حکم یہ ہے شریعت کا، نبی علیہ السلام کا، کہ اپنا برا خواب لوگوں سے بیان نہیں کرنا، آپ نے اس کا لوگوں سے کوئی تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ بس وہ جو عمل بتایا ہے کہ جب بیدار ہوں بائیں جانب تھوک دیں یا اللہ کی پناہ طلب کریں یا کروٹ بدل لیں، اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ ذکر نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جیسا خواب دیکھا، اگر آپ نے کسی کو ذکر کیا اور اس نے تعبیر وہی بیان کی تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کے لیے بڑی تہمت کا ذریعہ ہو جائے گا، نقصان کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا برا خواب کسی سے بیان نہیں کرنا۔ اچھا، اب اس کے دوسرے حصے پہ چلے جاتے ہیں کہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں، اچھے خواب کے بارے میں بھی باقاعدہ دین اسلام نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ جب اچھا خواب دیکھو تو کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو اچھا خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہے، دوسرا یہ کہ جب اچھا خواب دیکھو تو اس کا ذکر بھی ہر ایک سے نہیں کرنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اچھا خواب دیکھو تو اس کا ذکر صرف انہی لوگوں سے کرو جو تمہارے محبوب لوگ ہیں، یعنی جو تمہیں پسند کرتے ہیں، جو تمہارا اچھا چاہتے ہیں۔ جی، جو تمہارا اچھا چاہتے ہیں۔ بلکہ اس کا ذکر آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر بھی ملتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا، تو انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے سورج اور چاند کو دیکھا، 11 ستارے دیکھے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے فرمایا کہ یہ خواب، کہا کہ اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھائی ان سے تھوڑا جیلس ہوتے ہیں۔ تو اگر اپنا اچھا خواب آپ کسی ایسے شخص سے بیان کریں کہ جو آپ سے حسد کرتا ہے تو مزید دشمنی کا سبب ہوگا اور وہ آپ کو مزید نقصان پہنچانے کی طرف جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا خواب اپنے دشمنوں کو، حسد کرنے والے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کرو۔ اچھے خواب کو ہمیشہ ان لوگوں کے سامنے بیان کرو جو تمہیں پسند کرتے ہیں جی اور جو تمہارے ہمدرد ہیں، کیونکہ وہ تمہیں مزید اچھی رائے بھی دیں گے اور وہ تمہارے لیے معاون بھی ثابت ہوں گے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم نے تو اپنے بڑوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے، کبھی کوئی خواب دیکھیں تو اپنے پیرنٹس کو بتا رہے ہیں یا اپنے گرینڈ پیرنٹس کو، تو وہ کہتے ہیں اگر برا خواب دیکھ لیا تو بھئی خواب کو برا کبھی نہ کہو، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا دیکھیے یہ تو محض اپنی طرف سے ایک بڑوں کا ایک خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں خواب کو برا نہ کہو۔ ابھی آپ کے سامنے حدیث پاک کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب برا بھی ہوتا ہے اور خواب اچھا بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے برا خواب ہوتا ہے، جو برا ہے وہ برا ہی ہوگا۔ ہاں یہ کہنا چاہیے کہ برا خواب لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، کیونکہ حضور نے منع فرمایا ہے جی برا خواب بیان نہیں کریں۔ اور آپ نے تو کتنی اچھی مثال دی کہ اپنے بھائیوں تک کو
کہا گیا حضرت یوسف کو کہ نہیں ان کے سامنے ہاں وہ ان کے بارے میں چونکہ جانتے تھے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ والد جانتے تھے، لیکن یہی بات کہ جو بھی آپ خواب دیکھتے ہیں بہتر ہے اپنے تک ہی رکھیں اور کسی ایسے شخص کو جو ہے جا کے سنائیں، اس کی تعبیر لیں جو آپ کے لیے اعتماد کے قابل ہو۔ یہاں پہ ہم بریک لینے جا رہے ہیں، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم یہی جانیں گے کہ حدیث کی روشنی میں خواب کے آداب کیا ہیں۔ تو لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ جی بریک سے آگے واپس، اور بریک پہ جانے سے پہلے مفتی وسیم صادق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر رہے تھے خواب کی حقیقت کیا ہے، اچھے خواب اور برے خواب کیا ہوتے ہیں، سب انہوں نے بتایا۔ اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بریک میں آ گئی تھی ہمارے ساتھ ہیں رمشا ثاقب، نعت خواں ہیں، آپ سب انہیں جانتے ہیں اور یقیناً ان کو ہم ویلکم کریں گے اس وقت۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم۔ اور ابھی آپ سے اچھی سی ہم نعت بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا خواب کی حقیقت اور کیا ہے اور حدیث کی روشنی میں کیا اس کی ویلیو ہے، اسے جاننا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے، تو آپ بھی سنیے اور ہم بھی سنتے ہیں۔ جی مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو احادیث کی روشنی میں خواب کے آداب کیا ہیں؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ جی اب 46واں حصہ جو ارشاد فرمایا، اب اس کی کیا تعبیر ہے یا اس کی کیا تفسیر ہے، تو مختلف اس کے مفہوم بیان کیے گئے۔ آسان سا مفہوم یہ ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں تو وہ نبوت کے اندر غالباً 46 ذرائع ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے 45 تو وہ ہیں کہ جو انبیاء کے ساتھ خاص ہیں۔ اس میں سے ایک جز جو ہے وہ خوابوں کا بھی ہے کہ وہ آپ کے لیے بشارت کا ذریعہ ہوتا ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، تو اس لیے خواب کو نبوت کا 46واں جز قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جو مومن جتنا زیادہ سچا ہوگا اس کا خواب بھی اتنا زیادہ سچا ہوگا۔ اب حدیث کی روشنی میں اس کے آداب سے متعلق یہ فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کبھی کوئی اچھا خواب دیکھ لو تو پہلے تو اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس اچھے خواب کو ہر ایک سے بیان نہ کرو، صرف ان لوگوں کے سامنے تذکرہ کرو جو نیک لوگ ہوں، اور بالخصوص جو ذی رائے لوگ ہوں، یعنی جو کوئی رائے دے سکتے ہوں، اہل علم لوگ ہوں۔ یہ خواب کے آداب میں سے ان کے سامنے اپنے خواب کو بیان کرو تاکہ وہ تمہیں کچھ اچھی تعبیر بیان کر سکتے ہوں، ان کے پاس تعبیر بیان کرنے کا ایک ملکہ بھی موجود ہو، اس فن کے بھی وہ ماہر ہوں۔ اور ساتھ میں یہ بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کوئی برا خواب دیکھ لو تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، اور خواب بد کو یعنی برے خواب کو لوگوں کے سامنے ذکر بھی نہ کیا کرو۔ تو یہ خواب سے متعلق ہدایات ارشاد فرمائی ہیں کہ اپنے خوابوں کو اس انداز سے جو ہے نا وہ بیان کرنا ہے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، خواب کی تعبیر، ہم ظاہری بات ہے خواب کی تعبیر لینے اپنے بڑوں کے پاس ہی جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ خود سے اپنے خواب کی تعبیر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے فیوچر کا بارے میں کچھ جاننا ہو تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ استخارہ نکالیں تو اس میں خواب آتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ تو کس حد تک یہ مستقبل کے بارے میں کسی چیز کو دیکھنا، رائے لینا کس حد تک جو ہے خواب کے ذریعے درست ہے؟ ہاں دیکھیں وہ محض خواب پر تو ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے وہ طریقہ، جی اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنے مستقبل کی بہت ساری چیزوں سے متعلق خدشات ہوتے ہیں، جی تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں یا کوئی اشارہ چاہتے ہیں کہ یہ فلاں کام اگر میں کروں تو اس میں میرے لیے بہتری ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جی تو یہی بات صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی عرض کی تھی کہ ہمیں اس سے متعلق ارشاد فرمائیے کہ اگر مستقبل کا کوئی کام ہم نے دیکھنا ہو، چونکہ صحابہ نے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول جب تک آپ ہمارے درمیان موجود ہیں تو وہی اتر رہی ہے اور آپ کار خیر سے متعلق ہمیں آگاہ فرماتے ہیں، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو تب ہم اپنے معاملات کو کس طریقے سے سمجھیں گے۔ تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے مبشرات ہوں گی، یعنی تمہارے لیے اچھے خواب ہوں گے جن کے ذریعے تمہیں مستقبل کی رہنمائی ملے گی۔ اب اس میں ایک طریقہ ارشاد فرمایا جس کو ہم عام طور پر استخارہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ استخارے کے ذریعے اس چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ اشارات معلوم کر سکتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ باقاعدہ خود تعلیم فرمایا ہے۔ وہ میں عرض کر دیتا ہوں
کہ اگر کسی بھی شخص کو اپنے مستقبل کے کسی معاملے سے متعلق کوئی خدشہ ہے اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا یہ کام چاہے وہ کاروبار ہے، چاہے وہ رشتہ ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے اس کا، جی کہ میں یہ کروں تو اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا، تو اس کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلے وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اچھا، دعا عربی کے اندر تعلیم فرمائیے اور وہ کافی لمبی چوڑی دعا ہے، اگر وہ دعا اس کو نہیں آتی ہے جی تو وہ اپنے الفاظ میں بھی دعا کر سکتا ہے، اس نیت سے کہ یا اللہ تو اس معاملے میں میرے لیے کوئی بہتری کی سبیل پیدا کر دے اور میری رہنمائی فرما دے۔ ٹھیک، اس کے بعد وہ رات کو سو جائے، بہتر ہے یہ رات کے ہی حصے میں کرے، دن کے حصے میں نہ کرے، پھر اس کو خواب کے اندر کوئی نہ کوئی اشارہ مل جائے گا۔ اچھا، ایک بات یہ کہ اگر آپ کو اشارہ نہیں ملا خواب ہی تو نہیں آیا، جی بعض علماء نے لکھا کہ پھر 7 دن تک یہ عمل آپ کر لیں، اور اگر 7 دنوں میں بھی نہیں ملا تو میں نے پہلے کہا کہ یہ خواب پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو خواب میں اشارہ نہ بھی ملے تو ایک قلبی رجحان ہوگا آپ کا، یعنی آپ کا دل اس چیز کی طرف مائل ہوگا اور ایسے اسباب بن جائیں گے کہ یہ کام آپ کے لیے درست ہے اور وہ کام آپ کرنے لگیں گے، تو یہ ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے استخارے کی صورت۔ اور یہ بہت اچھا میرے خیال سے طریقہ ہے، ہم مسلمانوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بالکل۔ جی، بریک سے آگے واپس بات ہو رہی ہے اس وقت کہ خواب جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا اس کی حقیقت ہے، اور کتنا جو ہے اچھا خواب دیکھ کے اور برا خواب دیکھ کے آپ کو اس کی تعبیر نکالنی چاہیے۔ مفتی وسیم صادق ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب، رات کے کس حصے کا خواب واقعی سچا خواب ہوتا ہے؟ اس پہ آپ اگر آپ دیکھیں تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ اچھا خواب تھا اور یہ سچا ہی ہوگا۔ خواب کے اصل میں تعبیر کے حوالے سے وقت بڑا اس میں اہم اس کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سوتے ہیں نا تو بالکل آپ کی ابتدائی جو نیند کا حصہ ہوتا ہے اس وقت آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے دماغ پر سوار ہوتی ہیں، لہٰذا رات کے پہلے حصے میں ابتدائی نیند کے حصے میں جو آنے والا خواب ہوتا ہے وہ زیادہ تر آپ کے خیالات اور ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کچھ حصہ گزر جاتا ہے، رات کا درمیانی حصہ آتا ہے، تو اس میں بھی اسی طرح کے ہیجان اور خیالات کا عمل دخل رہتا ہے۔ البتہ جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو آپ کا دماغ اس وقت بالکل پرسکون ہو جاتا ہے اور وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن سے نکل چکی ہوتی ہیں، آرام آپ کا مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ آخری پہر وہ ہوتا ہے جو فرشتوں کے نزول کا بھی وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا اس پہر میں جو خواب دیکھا جائے گا وہ خواب حقیقت کے زیادہ قریب تر ہوگا، سچا ہوگا، اور اس کی تعبیر بھی بعض اوقات بہت جلد آ جاتی ہے۔ محمد بن سیرین خواب کے بہت بڑے ماہر تھے تعبیرات کے، وہ فرماتے ہیں رات کے پہلے حصے میں دیکھنے والا جو خواب ہے اس کی تعبیر ہو سکتا ہے کہ تمہیں ملتے ملتے 5 سال کا عرصہ گزر جائے، درمیانی حصے میں جو رات کے خواب دیکھتے ہو اس کی تعبیر ہو سکتا ہے 5-6 مہینے بعد آئے، لیکن جو آخری پہر میں دیکھتے ہو قریب تر ہے کہ وہ سچا بھی ہو اور 10-15 دن میں اس کی تعبیر بھی تمہارے سامنے آ سکتی ہے۔ صحیح، وہ آخری پہر فجر کی ٹائم کا اکثر ہم لوگ جو اندازہ لگاتے ہیں۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ بہت ہی باعث اجر و ثواب اور بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ اگر کوئی خواب میں پروردگار عالم کا دیدار کرتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک رب تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا یہ جائز ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے بھی پروردگار عالم کو خواب میں بھی دیکھا اور جاگتی آنکھوں سے معراج میں بھی دیکھا۔ تو دیکھنے والا جو شخص ہے وہ بہت ہی سمجھ لیں کہ سعادت مند ہے جس کو خواب میں اللہ کا دیدار ہو، اور ایسے خواب کے ذکر کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو دیکھنا یہ بھی انسان کے نیک ہونے کی دلیل ہے، اس کے مقامات آگے بڑھنے کی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے وہ بعینہ ہی مجھے ہی دیکھتا ہے، میری شکل و صورت میں فرمایا شیطان نہیں آ سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے پر تو بہت بشارتیں ہیں، اس پہ کافی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن دیکھنے والا بہرحال باعث سعادت مند ہے۔ ایک بات صرف عرض کر دوں کہ بعض خوابوں کی تعبیر دیکھنے والے کے احوال پر منحصر ہوتی ہے،
یعنی وہ خود کس کردار کا مالک ہے، اچھے کردار کا ہے، برے کردار کا ہے، تو پھر اس کی تعبیر بھی اسی انداز سے ہوتی ہے۔ وہی جو آپ کی سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کے خواب بھی ہوتے ہیں، اسے اس طرح ہی کمپائل کیا جاتا ہے۔ خواب میں مفتی صاحب آپ نے اگر اپنے مرحومہ والد یا والدہ کو دیکھا اور خاص طور سے دیکھا کہ وہ پریشان ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ خواب دیکھنے والے کے اپنے احوال کا بڑا اس میں تعلق ہے۔ جی، محمد بن سیرین خواب کی تعبیر کی بہت بڑے ماہر تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا میں آذان دے رہا ہوں۔ آپ نے تعبیر ارشاد فرمائی کہ تم حج پر جاؤ گے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور شخص آیا، اس نے بھی کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں آذان دے رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کو تعبیر ارشاد فرمائی کہ تمہارے اوپر چوری کی تہمت لگ جائے گی۔ اب آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ ایک ہی خواب کی دو تعبیریں آپ نے کیسے بتائی ہیں؟ یہ آپ کے خواب کے اوپر میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ جس شخص کو میں نے حج کی تعبیر دی ہے، اس کے احوال اور اس کا گیٹ اپ اور اس کا طرز عمل میں جانتا ہوں، وہ ایک نیک شخص ہے، اس لیے اس کا آذان کو دیکھنا اس کو نیکی کی طرف لے جائے گا۔ اور جو دوسرا شخص آیا، چونکہ اس کے کردار اور اس کو بھی میں جانتا ہوں، اس کے حوال ایسے ہیں کہ جو وہ غلط راستے پر چلتا ہے، لہٰذا اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس پر کوئی تہمت لگنے والی ہے، اعلان ہو رہا ہے۔ تو آذان سے انہوں نے تشبیہ دی۔ تو اسی طرح والدین کو پریشان دیکھنے میں بھی خواب دیکھنے والے کے حوال ہیں۔ اگر خواب دیکھنے والا شخص خود ایسا ہے کہ جو غلط کردار کا مالک ہے، کچھ غلط کام کرتا ہے، تو پھر اس کے خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ والدین پریشان نہیں، بلکہ یہ شخص خود کسی غلط کام میں ملوث ہے، اس کو چاہیے کہ یہ اپنے اعمال کی درستگی کرے گا۔ اور اگر خواب دیکھنے والا شخص بالکل صحیح ہے، اچھے اعمال، اچھے راستے پہ چلتا ہے، اور اس نے والدین کو پریشان دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے لیے آگے کے معاملات میں کوئی پریشانی ہے، اس کو اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب اور دعائے خیر کرنی چاہیے، کثرت سے قرآن پڑھ کے ان کو بخشنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ خواب میں اکثر لوگ جو ہیں جانور دیکھتے ہیں، خاص طور سے سانپ، کہ بھئی سانپ نے جو ہے حملہ کر دیا ہے یا سانپ نے ڈس لیا ہے، تو اس کا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت آتا ہے یہ والا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں احادیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے، ان کو خاص کر دیا گیا کہ ان کی تعبیر اچھی ہے اور ان کی تعبیر بری ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام نے خواب کے اندر دودھ کی جو تعبیر ارشاد فرمائی، اس سے فرمایا علم مراد ہے، انسان کی روحانیت کا آگے بڑھنا اور مقام میں آگے جانا مراد ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے سفید لباس کو جنتی لباس قرار دیا خواب کے اندر، اور جو سیاہ لباس ہے اس کو جہنمی لباس سے تعبیر فرمایا۔ تو اب یہ جو جانوروں کا دیکھنا ہے، خاص طور پر کتے کو دیکھ لینا، سانپ کو دیکھ لینا، وہ ڈس رہا ہے یا وہ آپ کا گھیراؤ کر رہا ہے، تو یہ وہ چیزیں جو انسان کو کسی دشمن کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یعنی آپ کے کوئی مخالفت کر رہا ہے، آپ کی کوئی دشمنی کر رہا ہے۔ ایسے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ ایک تو جب خواب سے بیدار ہو، اپنی الٹی طرف جو ہے وہ تھوک دیا کرے جیسے حدیث میں آیا، اور اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرے، اور پھر کروٹ بدل لیا کرے تو اس ضرر سے بچے گا، اور ہو سکے تو کچھ حسب توفیق صدقہ دے دیا کرے تو وہ اس نقصان سے محفوظ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ مفتی وسیم صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے اور ہمارے ساتھ ہیں رمشا ثاقب جو ابھی ہمیں نعت بھی سنائیں گی۔ لیکن اس وقت میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ جو خواب ہیں آپ کی سوچ اور احوال پہ منحصر ہیں، تو ہماری یہی دعا ہے کہ آپ کے جتنے بھی اچھے خواب ہیں وہ حقیقت میں تبدیل ہو جائیں۔ یہاں پہ آپ سے چاہیں گے اجازت۔ اللہ حافظ۔